अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रूहानियत के बारे में। मेरी रूहानियत के बारे में जानने की इब्तदा 1975 यानी 1975 से शुरू हुई। उस वक्त मैं लीबिया के शहर बेनगाजी में मुकीम था और गवर्नमेंट का जो टेलीविज़न था उससे मुंसलिक था। मैं वहाँ बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करता था। ये मेरा रोज़ाना का मामूल था कि सोने से पहले मैं सूरह यासीन तर्जमे के साथ एक एक लफ्ज़ समझ के पढ़ता था और अक्सर औक़ात मैं इस आयत पे रुक जाता था जिसका तर्जुमा मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और वो जो कुछ करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान करेंगे और उनके पाँव उसकी गवाही देंगे। यहाँ बस मेरा सोचने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता था कि ये कैसे मुमकिन होगा। अल्लाह ताला ने कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये सारा कुछ मुमकिन हो सकेगा। यही गौर व फिक्र चलता रहा और मैं इस तलाश में रहा कि ये इल्म आता कहाँ से है। ये नॉलेज और नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में इंशाल्लाह मैं एक अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ रूहानियत के बारे में बात करेंगे। रूहानियत क्या है और अगर रूहानियत को हम जान लें तो क्या, या इस पे अमल करें तो क्या दुनिया के मामलात या हमारे उखरवी मामलात जो हैं उनमें कोई आसानी, कोई सहूलत, कुछ बेहतरी आ सकती है। तो ये है आज का मेरा टॉपिक। नाजरीन, जो कुछ कुरान पाक में है हम सब जानते हैं कि वो अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए ये कलाम नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा और फिर उन्होंने हमें बताया। चूँकि ये अल्लाह ताला का कलाम है तो सबसे पहले इससे समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इंसान को रूहानियत के बारे में या रूह के बारे में क्या बताता है, कितना और किस हद तक। ये मौजू बहुत तवील है, लेकिन मैं बहुत इख्तिसार के साथ रूहानियत को समझने तक महदूद रहूँगा। नाज़रीन, सूरह अल हिजर आयत 29 यानी 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं ये तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं इंसान को बनाने वाला हूँ एक खनखनाते स्याह सड़े हुए गारे से, फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उसके लिए सजदा में गिर पड़ो। नाजरीन, अब इस आयत से दो बातें जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं, अया हैं। पहली ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया, और फिर दूसरी बात जो है ना वो भी बहुत क्लियर है कि उसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंक दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रूह हर इंसान के अंदर है अल्लाह ताला ने फूंकी, तो ये क्या है। तो इसके बारे में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उस वक्त सहाबा कराम सवाल किया करते थे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने खुद इसका जवाब दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, इनसे कह दीजिए रूह मेरे रब का अमर है। अमर यानी हुक्म है। अल्लाह ताला ने इसकी तफसीर नहीं बताई, यानी इससे ज़्यादा जो है इसको एक्सप्लेन करना अल्लाह ताला ने हमारे लिए शायद मुनासिब नहीं समझा।
لیکن سورہ الحجر کی آیت 29 میں جس کا ترجمہ میں نے ابھی پیش کیا ہے، اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور انسان کے جسم میں یہ افضل مقام رکھتی ہے۔ اور انسان کے جسم میں روح کہاں مقیم ہے؟ یہ قلب میں، یعنی دل میں اس کی جگہ ہے، اور یہ اس کا روح کا ایک بہت امپورٹنٹ اور پہلا فنکشن یہ ہے کہ یہ دل کو فنکشنل رکھتی ہے، اور پھر دل پورے جسم کو فنکشنل رکھتا ہے، یعنی کام کرنے کی حالت میں جنا ہوتا ہے، آرام کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، یہ ہمارے دل کو یہ روح جو ہے وہ فنکشنل رکھتی ہے۔ اگر روح کو جسم سے نکال دیا جائے تو یقیناً جسم جو ہے وہ فنکشن کرنا بند ہو جائے گا۔ گویا روح جسم کے لیے ایک ایسی انرجی ہے جس پہ سارے جسم کا فنکشن جو ہے وہ منحصر ہے۔ سوچ سمجھ، یہ دماغ کا سارا فنکشن، جسم کی اپنی ضروریات ہیں، کھانا پینا، محبت، سانس لینا اور باقی فیزیولوجیکل نیڈز جو ہیں، یہ سارا جسم کا فنکشن ہے اور یہ اس کی اپنی ضروریات ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفس کیا ہے؟ جسم ہی نفس ہے، یہی اپنی ہر قسم کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط یا صحیح کام جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ غلط کام کون سے ہیں؟ جو کہ منع کیے گئے ہیں۔ جب یہ منع کیے گئے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں، یعنی نفس ایک ہی ہے، جسم، لیکن جب یہ ایسے کام جو کہ جن پہ کہ قدغن ہے، منع کیا گیا ہے معاشرتی طور پہ یا رب تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ نفس ہمارا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو غلط اور صحیح کی تمیز کرنے کی صلاحیت دے کے پیدا کیا۔ جب وہ غلط یا منع کیے گئے کام کی طرف راغب ہوتا ہے تو تمیز کرنے والی صلاحیت جو ہے اسے روکتی ہے۔ یہ صلاحیت نفس لوامہ ہے۔ اب نفس امارہ اور نفس لوامہ میں ہر وقت کشمکش جاری رہتی ہے۔ انسان جو ہے اپنی نفسی یعنی اپنے جسم کی خواہشات پوری کرنے کے لیے یا ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے طریقے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نفس لوامہ اس کو منع کرتا ہے۔ اور جب یہ ان کی آپس میں ٹسل چلتی رہتی ہے، نفس لوامہ منع کرتا رہتا ہے، اور جب نفس لوامہ حاوی ہو جاتا ہے لفظ ہمارا پہ، یعنی اس کو غلط کام نہیں کرنے دیتا، تو یہ پھر نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روح تو امر ربی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یعنی ایک نور ہے، اللہ کی پھونک ہے، اسے تو موت آ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے وہ صرف جسم کو آئے گی۔ تو ایک اور بات کلیئر ہو گئی کہ روح اور جسم میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ روح جو ہے وہ امر ہے اور اس کو موت نہیں آنی، اور موت جو آنی ہے وہ صرف اور صرف جسم کو آنی ہے۔ روح قلب میں بسیرا کیے ہوئے ہے اور یہی اصل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحیں تخلیق کی،
کس کس کی روح تخلیق کی؟ تمام انسان جو اس دنیا میں آ چکے ہیں اور آ کے جا بھی چکے ہیں، اور جنہوں نے قیامت تک ابھی آنا ہے، سب کی روحیں جو ہیں وہ تخلیق کر دی گئی. اور یہ جسم جو ہے یہ پھر اس کی پہچان کے لیے تخلیق کیا گیا، کیونکہ روحوں کا ان کی کوئی فزیکل وہ باڈی نہیں ہے. ان کو ہم اپنے جو حواس خمسہ ہیں ہمارے، ان سے ہم جان نہیں سکتے. تو روح جو ہے یہ اسی کا نام ہمارے نام کے ساتھ ہے. یعنی ایک شخص کا نام اگر محمد دین ہے تو وہ روح بھی محمد دین کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے. اور یہ آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یعنی روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، تو پھر جو باڈی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چودھری صاحب، میاں صاحب یا محمد دین پڑا ہوا ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، یعنی پھر اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. تو یہ جو نام ہے یہ بھی روحوں کے نام ہے. تو روحوں کو پہچان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم جو ہے تخلیق کیا، لیکن اس کی بہت سی لیمیٹیشنز ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان کو علم دیا مگر تھوڑا سا، اور یہ جو سڑے ہوئے گارے سے بنایا گیا جسم ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ جسم لطیف ہے، کیونکہ جسم کے نام سے روح پہچانی جاتی ہے. اب آتے ہیں اس اتنی انفارمیشن جو میں نے آپ کو یا علم جو آپ کو میں نے کنوے کیا، اس کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے. جسم میں جو مینٹل فیکلٹیز ہیں وہ جسم اور روح سے کام لے سکتی ہیں، دونوں سے. چونکہ روح کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی ہمارے قلب میں ایسی طاقت موجود ہے جسے اللہ نے پھونکا، اور پھر اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ہمیں نہیں بتایا. بہرکیف روح جسم میں موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ سے رابطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ رابطہ ہمیشہ رہے گا. رابطہ نہ صرف منقطع نہیں ہوگا بلکہ مضبوط سے مضبوط تر بھی ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں. کیسے یاد کرتے رہیں؟ میسیجز بھیجتے رہیں، یعنی دعا کرتے رہیں، خواہ نماز ہو، تسبیحات ہوں، یا اور نیک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام ہوں. تو یہی اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، یہ آیت 152 ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ بھولے گا نہیں. یہی روحانیت ہے کہ ہم یہ یاد رکھنے کا کیا ہے کہ تمام کام جو ہم نے زندگی میں کرنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرنے ہیں. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ چیزیں نہیں کرنی. اور اللہ تعالیٰ سے یاد کرنے کا، رابطہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادات ہیں، تسبیحات ہیں، نیک کام ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے ہیں. یہ بھی ایک یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع تو نہیں فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا یہی طریقہ بتایا ہے، اور جو طریقے جس کے لیے نہیں بتایا گیا پھر اس کے لیے آپ کو آزادی ہے، لیکن ساتھ آپ کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں اور تمام اعمال کریں. تو یہ روحانیت ہی ہے. عربی کا مقولہ ہے کہ ہر چیز اصل کی طرف لوٹتی ہے. انسان مٹی سے بنا ہے اور یہیں کرۂ ارض میں رہ جائے گا.
اور روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جائے گی. کیوں کہ وہ تو وہیں سے آئی. اللہ نے جب پھونکی تو اس نے تو واپس جانا ہی جانا ہے. اللہ نے انسان کو مینٹل جو فیکلٹیز دی ہیں بلکہ عطا کی ہیں، اسی کی وجہ سے جو نا ہم اشرف المخلوقات ہیں. اور ان مینٹل فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے جسم کی ہر قسم کی ضروریات جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق پوری کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو یقیناً آپ روحانیت کے سفر پہ ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ملنے کی پوری توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ.